बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ तबकों और हलकों के यहाँ इनफरादी तौर पर भी इसराइल को तस्लीम करने का खबत पाया जाता है और बाज़ औक़ात तो ये खबत बेज़ब्त हो जाता है, कंट्रोल में नहीं रहता। ख़ुसूसी तौर पर जब पाकिस्तान में पाक फ़ौज के हाथ में मामलात होते हैं, हुक्मरानी होती है, तो उन दिनों कुछ ज़्यादा ही इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से उबाल उठता है। मेरे सामने जमात इस्लामी से तल्लुक़ रखने वाले सेनेटर मुश्ताक का बयान है। पहले उस बयान पर अजमालन सी नज़र डालते हैं, फिर आगे चलते हैं। अफगान बच्चों के कैंसर इलाज की आड़ में इसराइल को तस्लीम करने की कोशिश हो रही है। हुकूमत इसराइल से तावन की वजाहत करे। इसराइल की इंसानी हमदर्दी फ़लस्तीनी बच्चों पर क्यों नहीं जागती? ख़राब माशी सूरत हाल को आलमी अदारे ताकतें पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करने के लिए बतौर दबाव इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सेनेटर मुश्ताक साहब की तरफ से कहा गया है। ये उन्होंने किस बुनियाद पर कहा, इसका पस मंज़र क्या है? इसका पस मंज़र यह है कि इसराइल के सबसे बड़े मेडिकल अदारे शीबा की तरफ से अफ़गानिस्तान के बच्चों को लाहौर लाकर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में लाकर जिनकी बिनाई का मसला है वहाँ पे इलाज किया जा रहा है। कल जैसी खबर सामने आई हमने इस पर भी ला किया था और उसमें इस खदशे का इजहार किया था कि क्या इसराइल को तस्लीम करने के लिए तो ये सारी प्लानिंग नहीं हो रही। वो कि ये कहा गया कि अफ़गानिस्तान के बच्चों का लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इसराइली सेहत के अदारे के तावन से या स्पॉन्सरशिप से इलाज हो रहा है। ये मामला तौसीब पज़ीर तो नहीं हो जाएंगे। इसी पर जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक साहब की तरफ से इसी खबर पर रद्द अमल का इजहार किया गया है। पाकिस्तान के कई तबकों, कई हलकों और इनफरादी तौर पर भी इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बातें होती रही हैं। पाकिस्तान से वफूद भी इसराइल जाते रहे हैं। कभी इनका तल्लुक़ मीडिया से होता था, कभी सियासतदानों से होता था और कभी उलमाए कराम भी इसराइल जा चुके हैं। इसी तरह से इसराइली भी पाकिस्तान आते रहे हैं। जबकि हालिया दिनों ये खबरें भी सामने आई थीं कि इसराइल का जासूसी सिस्टम पाकिस्तान में कार फरमा है, पाकिस्तान में उससे इस्तिफ़ादा किया जा रहा है। बात हमने शुरू की थी कि पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से खबत पाया जाता है और ये खबत बाज़ औक़ात बेज़ब्त भी हो जाता है। मुकम्मल कोशिश की जाती है कि इसराइल के साथ तल्लुक़ात बेहतर हो जाएं, इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। और बात अब ये पहुँच गई है चौथा सतून से जमात इस्लामी के मतऊन तक। चौथा सतून, एक तो आसफ़ अली भल्ली एडवोकेट, वो इस उन्वान से कॉलम लिखते हैं। उनकी किताब भी इसी टाइटल के तहत शाया हो चुकी है, चौथा सतून। इसमें एक आर्टिकल मेरी नज़र से गुजरा, वो आर्टिकल मैं आपके सामने रखता हूँ। आसफ़ अली साहब अमूमन हमारे यहाँ पे तशरीफ़ लाते रहते हैं। उनके साथ पहले से भी अच्छी दुआ सलाम है। अब वो आते हैं तो सियासत पर उनके साथ गुफ्तगू हो जाती है और उस पर हम वीलॉग बनाकर आपके सामने पेश करते रहते हैं। वो तहरीर जो अब मैं आपके सामने आसफ़ अली साहब की रखने लगा हूँ, ये शाया हुई थी 2003 में। इस आर्टिकल का उन्वान है पाकिस्तानी आइज़क। पाकिस्तानी आइज़क कौन है? ये आसफ़ अली भल्ली साहब ने अपनी तहरीर के आखिर पर जाकर बताया है। मैं आपके सामने तहरीर रखता हूँ, उससे पता चलेगा कि पाकिस्तान में कैसे इसराइल को तस्लीम करने का खबत पाया जाता है और कैसे फिर लोग इस पर ड्रामेबाजी करते हैं। 13 अगस्त 2003 की तहरीर में आसफ़ अली साहब ने फरमाया है, बरादर सरफराज सैयद ने अपने कॉलम में किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इसराइली वफद के कायद आइज़क से अपनी मुलाकात की रूदा तहरीर की। ये 1980 की दहाई का इब्तदाई दौरानिया है। आज से तकरीबन 19 साल कबल मेरी मुलाकात भी एक ऐसे ही आइज़क से हुई थी, लेकिन वो पाकिस्तानी आइज़क था और जनरल ज़िया-उल-हक की नामज़द मजलिस शुरा का रुकन था। उस पाकिस्तानी आइज़क ने अपने एक इंटरव्यू में इत्तेफाक से, मैंने ही वो इंटरव्यू किया था, इस अमर पर जोर दिया था कि पाकिस्तान अगर इसराइल को तस्लीम कर ले तो बनी इसराइल की तरह पाकिस्तानी कौम पर भी आसमानों से मनोसलवा उतर सकता है। जब ये इंटरव्यू लंदन के एक उर्दू अखबार में शाया हुआ तो पाकिस्तानी आइज़क के असर व रसूख की वजह से ये इंटरव्यू अमरीकी सेनेट की अमूर ख़ारजा की कमेटी में ज़ेरे बहस आया और कमेटी ने अपनी सालाना रिपोर्ट में इस अमर का इजहार किया कि जनरल ज़िया-उल-हक की नामज़द मजलिस शुरा के कुछ अरकान इसराइल को तस्लीम करने के हक़ में हैं। इंटरव्यू तो सिर्फ एक पाकिस्तानी आइज़क ने दिया था, लेकिन अमरीकी सेनेट के अमूर ख़ारजा की कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान में और भी आइज़क मौजूद थे जो दरपर्दा इसराइल के लिए
کام کر رہے تھے۔ جنرل ضیاء الحق کی نامزد مجلس شورا کے اجلاس میں گوجرا سے تعلق رکھنے والے ایک معروف پارلیمنٹرین ایم حمزہ نے سوال اٹھایا کہ اس بات کی وضاحت کی جائے کہ مجلس شورا میں یہودی لابی کے کچھ لوگ موجود ہیں جو پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی حمایت میں فضا ہموار کر رہے ہیں۔ اس وقت کے ایک وفاقی وزیر جو ہر فوجی حکمران کے قانونی اور آئینی امور کے مشیر ہوتے ہیں اب بھی ہیں، انہوں نے مجلس شورا کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اس امر کی دو ٹوک الفاظ میں تردید کی کہ جنرل ضیاء الحق کی نامزد مجلس شورا کا کوئی رکن اسرائیل کو تسلیم کرنے کا تصور بھی اپنے دل میں لا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کرتے چلیں کہ جنرل ضیاء الحق نے جو لوگ اپنے گرد جمع کیے ہوئے تھے ان لوگوں کی انجمن کو مجلس شورا کا نام دیا گیا تھا، اور ان میں خواجہ آصف صاحب کے ابا جی خواجہ صفدر صاحب بھی ہوا کرتے تھے، بلکہ وہ اس کے ہیڈ ہوا کرتے تھے۔ خواجہ آصف صاحب نے بعد میں قوم سے معافی مانگی کہ میرے ابا جی نے جو گناہ کیا تھا عامر کا ساتھ دینے کا، میں اس پر شرمندہ ہوں، میں اس پر معذرت کرتا ہوں، میں اس پر معافی مانگتا ہوں۔ اور پھر آصف علی صاحب نے جن وزیر کا ذکر کیا جو قانونی امور کے ہر فوجی حکمرانی میں سرخیل ہوا کرتے تھے، وہ میرا خیال ہے جن وزیر اور قانونی مشیر کا تذکرہ آصف علی صاحب نے کیا وہ غالباً شریف الدین پیرزادہ تھے۔ 2003 میں وہ حیات تھے، لیکن کچھ سال قبل وہ انتقال کر گئے ہیں۔ آصف علی صاحب نے مزید لکھا ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ جس اجلاس میں وفاقی وزیر صاحب امریکی سینٹ کی امور خارجہ کمیٹی کے الزام کو لغو اور بے بنیاد قرار دے رہے تھے، وہاں وہ پاکستانی آئزک بھی موجود تھا جس نے مجھے انٹرویو دیتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کیا جانے کی صورت میں پاکستان کو ان گنت فوائد پہنچنے کی نوید سنائی تھی۔ جس وقت مجھے پاکستانی آئزک انٹرویو دے رہا تھا، اس کا لب و لہجہ اور جوش و خروش شدید نہیں تھا۔ مجھے تو اس کی جرت اور جسارت پر فارسی زبان کی ایک ضرب مثل یاد آ رہی تھی کہ دلاور دزدے کے بکاف چراغ دارد۔ اس کا انداز چوری اور سینہ زوری والا تھا اور بڑی ترنگ میں آ کر مجھ سے مخاطب تھا کہ میں تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہا ہوں اور میں نے پس و پیش کیے بغیر آپ کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ میرے نقطۂ نظر کو اپنے اخبار میں شائع کر سکتے ہیں یا نہیں۔ گویا یہ آصف علی صاحب کو چیلنج دے رہے تھے کہ میں نے تو بڑی جرت کا مظاہرہ کر دیا، اب دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے اخبار میں اس کو شائع کر سکتے ہیں یا نہیں۔ آصف علی صاحب نے صحافت میں ماسٹر کیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے کسی اخبار کی کبھی نوکری نہیں کی۔ اگر وہ کسی اخبار کے لیے کام کرتے تھے تو اعزازی طور پر ان کے لیے انٹرویو کر دیتے تھے، یا پھر وہ کالم لکھتے رہے ہیں اور کالم نگاری کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ آصف علی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تو پاکستانی آئزک کے چہرے سے نقاب اتارنے کے لیے اس کا انٹرویو اخبار میں شائع کر دیا، لیکن جب مجلس شورا کے اجلاس میں اس کے سامنے یہ تردید کی گئی کہ اس مجلس شورا کا کوئی رکن اسرائیل کو تسلیم کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، تو ایسے موقع پر ان کو کھڑے ہو کے خم ٹھونک کر کہنا چاہیے تھا کہ میں ہوں جس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی ہے۔ بھلی صاحب لکھتے ہیں کہ اس موقع پر وہ آئزک صاحب بھیگی بلی بن کر بیٹھے رہے۔ میں حیران تھا، میرے سامنے ہتھیلی پر چراغ رکھ کر چوری کی واردات کا ارتکاب کرنے والا پاکستانی آئزک کی وہ جرت اور بے باکی آج کہاں غائب ہو گئی جس کا مظاہرہ وہ میرے سامنے انٹرویو کے دوران کر رہا تھا۔ پاکستان کی سیاست سے وابستہ افراد کا یہی منافقانہ رویہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ان کے دلوں میں کچھ ہوتا ہے اور بظاہر کچھ۔ یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور جو کرتے ہیں اس کا اقرار اپنی زبان سے نہیں کرتے۔ پاکستانی آئزک کا میرے روبرو تو موقف کوئی اور تھا، لیکن مجلس شورا میں جس کا وہ رکن تھا اس کی خاموشی اور اس کے اپنے ہی موقف کی تردید تھی۔ ممکن ہے مسلط اور بزدلی نے اس کی زبان پر تالا ڈال دیا ہو، لیکن اس کا دل اس وقت بھی اسرائیل کے لیے دھڑک رہا ہو۔ میں نے پاکستانی آئزک کے ریکارڈ شدہ انٹرویو کی کیسٹ اپنے بعض صحافی دوستوں کو بھی سنوائی، جنہوں نے اپنے اپنے اخبارات میں پاکستانی آئزک کو بے نقاب کیا۔ بعض کالم نگار دوستوں نے، جن میں منو بھائی سر فہرست تھے، پاکستانی آئزک کے کردار پر بھی کالم لکھے، لیکن پاکستانی آئزک نے اپنے اس انٹرویو ہی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جو اس نے مجھے دیا تھا۔ میں نے کبھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بات نہیں کی، اور جو کیسٹ
میرے خلاف ثبوت کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ اس میں میری آواز سے مشابہ مصنوعی آواز ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کا یہ موقف سن کر مجھے تو سارا ماحول ہی مصنوعی محسوس ہونے لگا۔ میں نے سوچنا شروع کیا کہ میں نے بے قائمی و ہوش و حواس پاکستانی آئزیک کا انٹرویو کیا تھا اور مصنوعی آواز کے بجائے اسرائیل کے ایک اعزازی سفیر کی اصل آواز ریکارڈ کی تھی، لیکن اب وہ پاکستانی آئزیک اپنی آواز اور اپنی کہی ہوئی بات سے ہی مکر گیا ہے۔ مجھے خیال ہے شاید وہ شخص ہی مصنوعی، بناوٹی اور نقلی ہو جس کا میں نے انٹرویو کیا تھا۔ اس پوائنٹ پر آ کر آصف علی صاحب پریشان ہوئے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جس کا میں نے انٹرویو کیا تھا وہ نقل آدمی تھا، یا یہ جو اب کہہ رہا ہے یہ 2 نمبر ہے۔ آصف علی صاحب کہتے ہیں کہ اس واقعے کو 19 سال گزر چکے تھے کہ حالات نے ایک بار پھر نئی کروٹ لی، تو پھر کیا ہوا؟ اب ایک بار پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا مسئلہ پاکستان کے سیاسی اور حکومتی حلقوں میں اٹھا۔ یہ 2003 میں آصف علی صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک بار پھر یہ معاملہ انگڑائی لے کر سامنے آیا تو اس وقت پھر اس پاکستانی آئزیک کا کیا کردار تھا؟ جس پاکستانی آئزیک اور اسرائیل نواز سیاستدان نے مجھے انٹرویو دیا تھا اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی تھی، بعد ازاں اپنے اس انٹرویو کی تردید بھی کر دی تھی، ان کا ایک بیان چند روز پہلے اخبارات میں شائع ہوا جس نے ایک بار پھر مجھے حیرت میں گم کر دیا۔ اس بیان میں اس پاکستانی آئزیک کی طرف سے کہا گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سب سے پہلے میں نے بات کی تھی۔ ناظرین، شروع میں ہم نے کہا تھا کہ جب معاملات فوجی حکمرانوں کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کچھ زیادہ ہی ابال اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور 2003 وہ دور تھا جب پرویز مشرف صاحب پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن کر بیٹھے تھے، اور اس دوران بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے معاملات چلنے لگے تھے، جیسا کہ آج کل بھی معاملات اسی روش پر، اسی ڈگر پر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس موقع پر جب پرویز مشرف کے دور میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے معاملات چلنے لگے تو وہ پاکستانی آئزیک ایک بار پھر میدان میں آئے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے میں نے بیان دیا تھا، میں سامنے آیا تھا۔ اور یہ پاکستانی آئزیک کون تھے؟ آصف علی صاحب نے اپنے آرٹیکل کے آخر میں ان کا نام دیا ہے، وہ تھے پیر محمد اشرف صاحب۔ آصف علی صاحب بتا رہے تھے جن کا تعلق لاہور سے ہے۔ آصف علی صاحب اس موقع پر حیران ہوئے، پریشان بھی ہوئے ہوں گے، ششدر ہوئے کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، پہلے اس نے کیا کہا تھا، اب کیا کہہ رہا ہے۔ آصف علی صاحب یہ سوچنے پر حق بجانب ہیں کہ مصنوعی اور بناوٹی وہ پیر محمد اشرف تھا جس کا آصف علی صاحب نے انٹرویو کیا تھا، یا پھر وہ تھا جس نے انکار کیا تھا کہ میرا کبھی کسی نے انٹرویو نہیں کیا، میں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کبھی بات نہیں کی، یا پھر یہ آج والا 2003 والا جس نے کہا کہ میں نے سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی تھی۔ یہ بناوٹی ہے۔ اصلی پیر محمد اشرف کون ہے؟ نقلی، بناوٹی اور مصنوعی۔ وہ پیر محمد اشرف کون ہے؟ آصف علی صاحب سے اس موضوع پر اتفاق سے بات ہوئی۔ وہ کہنے لگے کہ جب میں انٹرویو کے لیے گیا تو میرے ساتھ رفیق غوری صاحب بھی تھے۔ انٹرویو کے دوران ان کی ٹیپ میں کیسٹ پھنس گئی۔ آج کی نوجوان نسل کو شاید اتنا ٹیپ اور کیسٹ کے بارے میں معلوم نہ ہو۔ آج آپ موبائل کیمرے سے آڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں، ویڈیو بنا سکتے ہیں، تصویریں لے سکتے ہیں، لیکن ان دنوں چھوٹی سی جب بڑی ٹیپ ہوتی تھی اس میں کیسٹ ڈالی جاتی تھی۔ وہ کیسٹ پھنس گئی۔ آصف علی صاحب نے اپنے میزبان سے اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ میری کیسٹ لے آؤ۔ وہ جو کیسٹ لے کے آئے جس میں آصف علی صاحب نے ان کا انٹرویو ریکارڈ کیا تھا، اس پر ان کا نام بھی لکھا ہوا تھا، اور وہ کیسٹ آصف علی صاحب اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کے پاس جب انہوں نے پہلی دفعہ انکار کیا کہ میرا کوئی انٹرویو نہیں ہوا، وہ میری جعلی آواز ہے، آصف علی صاحب کے پاس وہ کیسٹ موجود تھی، لیکن آصف علی صاحب نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا کہ وہ بندہ جو اپنی بات سے مکر گیا، اس سے ذلیل و خوار کرنے کے لیے انہوں نے کیسٹ کو استعمال نہیں کیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور دیکھیے کہ ایک بار پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے خبت کا اظہار ہو رہا ہے، اور یہ خبت کتنا زیادہ بے ضابط ہے۔ تو کیا کسی میں یہ جرت ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی جرت کرے گا، لیکن یہ پاکستان ہے، اس میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کو تسلیم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔